सास ससुर को अम्मी अब्बू कहना। बहुत से लोग अपने सास ससुर को अम्मी अब्बू कहकर पुकारते हैं, क्या ये जायज है? क्योंकि वालिद के अलावा की तरफ निस्बत करना तो दुरुस्त नहीं है। जुवेरिया साहिबा कराची से, जायज है भाई, सास ससुर को ताजीम से अब्बू अम्मी ही कहना चाहिए, क्योंकि आपके शोहर के अब्बू और आपके शोहर की अम्मी, तो उनको बेअदबी महसूस होती है कि जो लक़ब हमें इस घर में मिला हुआ है हमारी औलादों की तरफ से, हमें अब कुछ और नाम से पुकारा जा रहा है। ये उनको एक किस्म की अपनी तौहीन महसूस होती है। तो आपके मियाँ आप अपनी अम्मी को अम्मी कह रहे हैं, अपने अब्बू को अब्बू कह रहे हैं, तो आप उनके घर में रहकर यही कहें कि अम्मी अब्बू। रहा ये मसला कि वो जो है क्या नाम, औलाद और बहू जो है ना, ये दामाद और बहू ये औलादों में ही दाखिल है। ये जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है ना, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुबाहला के लिए गए हैं तो हुक्म ये था कि अपनी औलादों को भी लेकर जाएं। तो उसमें यह कि हम अपने बेटों को भी लेकर आएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी लेकर गए हैं। तो उलमा ने उसमें ये लिखा है कि ये औलाद के मफहूम में हजरत अली भी दाखिल थे। दामाद भी औलाद ही की तरह होता है, इसी तरह बहू भी औलाद की तरह होती है। तो दामाद को चाहिए कि वो अपनी बीवी के वालिदैन को वही कुछ कहा करे, वही लक़ब दिया करे जो उसकी बीवी देती है। अगर बीवी अपने वालिद को अब्बू कहती है तो दामाद को भी चाहिए कि वो अपने ससुर को अब्बू कहे। अगर बीवी अपने वालिद को डैडी कहती है तो शौहर को चाहिए अपनी बीवी के वालिद को डैडी ही कहा करे। अगर वो पापा कहती है तो शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के अब्बा को पापा कहे। और आपको पता है, पापा से याद आया कि हमारे खानदान है, उनके घर में बेकरी का सारा सामान है, तो वो नाराज होते हैं, मेरा ये क्लिप सुनेंगे। उनके घर में पापा तो बेकरी की चीज होती है ना, तो वो उनके घर में और भी 2-3 लक़ब इस तरह के हैं कि वो बेकरी का पूरा आइटम बन जाता है। लोग कहते हैं इनके घर में बेकरी के तमाम सामान मौजूद है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो फिर नाराज हो जाएंगे, हमारे अपने रिश्तेदार हैं करीबी। खैर, तो जो यानी आपके शौहर अपने वालिदैन के लिए जो लक़ब इस्तेमाल करते हैं, तो बीवी को चाहिए वो ही लक़ब सास ससुर के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह मामला यहां भी है कि बीवी अपने वालिदैन को जो जिन अल्फाज से पुकारती है, तो दामाद को भी चाहिए कि अपने सास ससुर को उन्हीं अल्फाज से पुकारे। इसमें वो अपनी इज्जत महसूस करते हैं, अपनाइयत महसूस करते हैं। रहा ये मसला कि भाई अब्बा के अलावा किसी और की तरफ निस्बत जायज नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि गैर अब्बा को अपना अब्बा बना के नहीं पेश करना चाहिए। यानी कोई आपसे पूछे कि आपके वालिद साहब कौन है, तो आपने पता चला ससुर को बोल दिया ये मेरे वालिद साहब हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके जो आपके सच्ची मुच्ची के वालिद हैं उनको तकलीफ होगी, ले भाई अब तो इतना फ्री हो गया, ससुराल का ऐसा गुलाम बन गया कि अपने ओरिजिनल अब्बा को ही तूने फहरिस्त से निकाल दिया है। तो ये मतलब है कि जो आप जब कोई आपसे पूछे कि आपकी वालिदा कौन है, तो फिर आपने अपनी सच्ची मुच्ची की वालिदा का नाम बताना है, मदर इन लॉ का नाम नहीं बताना। ना माँ का नसब तब्दील कर सकते हैं, ना बाप का नसब। तो प्यार से तो किसी को भी पुकार सकते हैं। हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि अपने अब्बा को कुछ और कहते हैं और चाचा को अब्बा कहते हैं। तो ये जो अल्फाज है ना, इनसे कुछ नहीं होता। गैर वालिद की तरफ निस्बत के कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि ये इसके हकीकी है या नहीं है, तो ये कंफ्यूजन आपको बहरहाल दूर करनी पड़ेगी। जब कोई पूछे कि तुम्हारे हकीकी फादर कौन है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आजकल लेपालक में वल्दियत में अपना नाम डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं चूंकि बहुत निकाह पढ़ाता रहता हूं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि लड़की के जो असल वालिद हैं उनका नाम नहीं होता, बल्कि बच्ची को बचपन में जिसने लेके पाला होता है उसका नाम डाला होता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। सूरह अहज़ाब में कुरान ने इससे साफ तौर पे मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद इब्न हारिसा से किस कदर मोहब्बत थी, लेपालक थे, आपके इंतहाई चहीते थे, मगर कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि इनको ज़ैद इब्न मोहम्मद कहने की इजाजत नहीं है, बल्कि ये ज़ैद इब्न हारिसा ही कहलाएंगे। वल्दियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाम नहीं डाल सकते। तो हमें कैसे इजाजत दे दी गई है कि हम सौतेले बच्चे के नाम के साथ सौतेले बाप का नाम डाल दें आईडी कार्ड में और बे फॉर्म वगैरह में और बर्थ सर्टिफिकेट में और निकाह नामे में? ये बिल्कुल गलत है, इसकी कतई इजाजत नहीं है। हाँ, प्यार से किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है, इसमें ना अल्लाह की तरफ से पाबंदी ना गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि सास ससुर को सास ससुर के बजाय अब्बू अम्मी कह के खिताब करना चाहिए। इससे उनको खुशी होती है कि हमें इज्जत दी जा रही है इस घर में। शौहर मैके जाने नहीं देते। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं, मेरे शौहर मुझे अम्मी अब्बू के घर रहने के लिए जाने नहीं देते, सिर्फ मिलने जाने देते हैं। क्या मेरा अम्मी अब्बू की खिदमत के लिए इनके घर जाना ठीक नहीं है? क्या शादी के बाद लड़की के जिम्मे माँ बाप की खिदमत खत्म हो जाती है, जबकि हमारा कोई भाई भी नहीं और हम सिर्फ 2 ही बहनें ही हैं?
دیکھیں لڑکی کا جب نکاح ہو جاتا ہے نا تو شریعت نے شوہر کا حق والدین سے زیادہ رکھا ہے عورت کے لیے. تو وہ اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور اس پر اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے. تو لیکن اگر شوہر ظلم کر رہا ہے یعنی جتنا ملاقات ضروری ہے اس سے بھی روک رہا ہے, مثال کے طور پر مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں ملنے دے رہا اپنے والدین سے, تو یہ پھر قطع رحمی میں آتی ہے, رشتہ داری توڑنے میں یہ چیز آتی ہے. تو پھر شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے, مہینے میں ایک آدھ دفعہ تو لازمی ملیں اپنے والدین سے. اور رہا مسئلہ خدمت کا, تو خدمت میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب لڑکی رخصت ہو کے آتی ہے تو پھر شوہر کی اطاعت اس کے اوپر لازم ہے. تو شوہر کی مرضی کے بغیر وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتی, کیونکہ شوہر کا حق بہرحال اللہ تعالیٰ نے زیادہ بنایا ہے. لیکن اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں, محتاج کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خدمت نہیں کرے گی ان کو نقصان ہو رہا ہے, اور ان کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسوں سے کوئی ملازم رکھ لیں, جیسے والدین ہیں اور کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے, پہلے تو ان پر لازم ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی وسائل ہیں تو وہ کوئی ملازم رکھے. پہلے تو یہ کہ بیٹا خدمت کرے, بیٹا ہے ہی نہیں, اب جیسے آپ نے بتایا کہ 2 ہی بہنیں ہیں, تو جس بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ خدمت کر لیں, اور اگر ان کی بھی شادی ہو چکی ہے یا وہ خدمت نہیں کر پا رہی ہیں اور والدین کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر مجبوری ہے, پھر آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی پڑے گی. پھر شوہر کو آپ بتا کے جائیں بھی میرے والدین مر جائیں گے, ان کو وہ شدید تکلیف میں ہیں, اور نہ ان کے پاس اتنی کوئی گنجائش ہے کہ وہ کوئی ملازم رکھ سکیں جو ان کی خدمت کرے, اور نہ کوئی دوسرا بیٹا ہے, نہ کوئی ایسی بیٹی ہے جو ان کی خدمت کر لے. تو ظاہر ہے ماں باپ کو مرنے نہیں دیا جا سکتا اور نہ ان کو شدید تکلیف میں رکھا جا سکتا ہے. پھر شرعاً ایسی صورت میں بیٹی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے والدین کو اذیت اور تکلیف سے بچائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نارملی جو خدمت کی جاتی ہے والدین کی وہ بیٹوں پر لازم ہے, اور بیٹی پر اس وقت لازم ہے جب وہ اپنے والدین کے گھر رہنے کے لیے آئے, ادروائز اس پر شوہر ہی کی اطاعت لازم ہے. اور کیونکہ نکاح کی ایگریمنٹ میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ عورت اب شوہر کی اطاعت کرے گی, اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی. اب ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا, انہوں نے تو میاں بیوی کے رشتے کوئی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے, دونوں کو برابر کر دیا ہے, جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں. تو جب مرد دیکھتا ہے کہ بیوی میری اطاعت ہی نہیں کر رہی, وہ پھر خرچوں سے ہاتھ روک لیتا ہے, پھر وہ ادھر ادھر منہ مارنے لگتا ہے, پھر وہ توجہ نہیں دیتا. اس لیے شریعت کے حکم کو فالو کرنا چاہیے. خلاصہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ اگر بالکل ہی ملاقات سے شوہر منع کر رہا ہے, کبھی نہیں ملنے دیتا اپنے والدین سے, تو یہ پھر جائز نہیں ہے, پھر شوہر ظالم ہے. ایسی صورت میں آپ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی والدین سے مل سکتی ہیں, کیونکہ نہ ملنا پھر والدین جیسے رشتے سے قطع رحمی, رشتہ داری توڑنا کہلائے گا. اور رہا خدمت کا معاملہ کہ شوہر اگر والدین کی خدمت کے لیے نہیں جانے دے رہے, الگ سے ٹائم نہیں دے رہے, تو آپ پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کریں, بشرطے کہ آپ کی خدمت نہ کرنے سے والدین کو نقصان کا خطرہ نہ ہو, کوئی دوسرا خدمت والا موجود ہو. لیکن دوسرا بھی کوئی خدمت والا موجود نہیں ہے, وہ کوئی بندہ بھی نہیں رکھ سکتے سیلری پہ ان کی خدمت کے لیے, تو ان کو نقصان کا خطرہ ہے, تو پھر آپ کو جانا پڑے گا والدین کو نقصان سے بچانے کے لیے. اور آپ کے شوہر کو میں ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے سوچا کریں. یہ تو ہے نا کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے, لیکن شوہر کو اخلاقی طور پہ کیا چاہیے؟ اخلاقی طور پہ چاہیے کہ جب بیٹی جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہے, تو دل بڑا رکھے, وہ جانے دے, کل اس کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی, اس کے جو سسرال ہے آپ کی بیٹی کا سسرال, روک دے کہ اپنے باپ سے ملنے نہ جاؤ, آپ کے دل پہ چھورے چلیں گے, آرے چلیں گے کہ ہم نے پالا پوسا بڑا کیا اور ہم ہی سے ملنے سے روکا جا رہا ہے. تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جو ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے اس کے بارے میں دل بڑا رکھے, اور ایک اچھی سوچ ہے نا کہ ماں سے مل رہی ہے, باپ سے مل رہی ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے. ایسی بیٹیاں تو ایک بڑی رحمت ہوتی ہیں کہ جن کو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے, تو شوہر کو تو قدر کرنی چاہیے. تو اخلاقیات کی جو بات ہے اس میں تو شوہر کو دل بڑا رکھنا چاہیے. باقی جو قانون کی بات ہے, اسلامی قانون, وہ میں نے بتا دیا. والدین اور بیوی میں زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا زیادہ قریبی رشتہ کس کے ساتھ ہے, والدین کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ؟ یعنی زیادہ توجہ والدین کی طرف ڈالے یا بیوی بچوں کی طرف؟ بنت خلیل احمد انڈیا سے. ہوئے دیکھیں, حق تو والدین کا بہرحال زیادہ ہے, انہوں نے جنا ہے, ان کے احسانات بے پناہ ہیں, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. اور توجہ بھی والدین ہی کی طرف زیادہ دینی ہے, یعنی والدین کو بیوی پہ ترجیح دینی ہے. لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ شریعت نے جو والدین کا حق ہے نا, اس کی ادائیگی کا طریقہ مختلف رکھا ہے, اور بیوی کی ادائیگی کے حقوق کا انداز مختلف ہے. وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں.
لہذا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ ماں کا حق ادا کریں گے تو بیوی کا حق ضائع ہوگا، بیوی کا ادا کریں گے تو ماں کا حق ضائع ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جو ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کیا نام ہے، بیٹے کا حق زیادہ ہے یا بیٹی کا، تو بھائی حق تو دونوں کا برابر ہے، لیکن دونوں کی حق کی ادائیگی میں فرق مختلف ہے۔ بیٹے کو آپ کمانے کے قابل بناتے ہو، بیٹی کا حق یہ کہ اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہو، یہ انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بھائی کا حق الگ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، بہن کا حق الگ طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ والدین کا جو حق ادا کیا جائے گا وہ یہ کہ ان کو تکلیف سے بچایا جائے۔ باقی ٹائم زیادہ کس کو دیا جاتا ہے؟ وہ بیوی کو دیا جاتا ہے، اس لیے کہ والدین کو آپ کے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو دل جوئی کے لیے پیدا کیا، وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی دل جوئی کے لیے پیدا کیا، تو وہ ایک دوسرے سے ٹائم مانگتے ہیں۔ ماں باپ زیادہ ٹائم نہیں مانگتے، آپ 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر بھی والدین کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت چپک کے ہی رہو، ہمارے ساتھ ہی رہو ہر وقت۔ تو اس لیے والدین کو اکثر لوگ اپنے والدین کو سفر میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے، گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں، تو اس لیے کہ بیوی کے حقوق میں یہ چیز داخل ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وصاحبتہ وبنیہ، قرآن میں اللہ نے بیوی کو صاحب کہا ہے، صاحبہ کا معنی ساتھ رہنے والی، تو ساتھ رہنے والی کیونکہ وائف ہے تو ٹائم عام طور پر اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، اور یہ اس میں والدین کی حق تلفی نہیں ہے، کیونکہ والدین کو اولاد سے زیادہ ٹائم چاہیے بھی نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل ہی آپ والدین کو ٹائم نہیں دے رہے تو ایک الگ بات ہے، وہ پھر ظلم میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح خرچہ جو ہے، کیونکہ والدین خرچے کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے والد بھی کما رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ماں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وائف پہ یعنی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا آپ کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ماں پہ خرچ کریں آپ، کیونکہ وہ آپ کے والد کے ذمے اور وہ انہوں نے کو کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ یا آپ کی والدہ کی پینشن آتی ہے یا آپ کی والدہ جاب کرتی ہیں، جبکہ بیوی کا خرچہ جو ہے وہ مرد کے کندھوں پر اللہ نے ڈالا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو نہ دے رہا ہو، بیوی بچوں کو کھلا رہا ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ جب ہوگا جب ماں باپ جو ہے وہ ان کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، ماں باپ کو نہیں کھلا رہے، تو آپ کو بہت سخت گناہ ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ کو حکم ہے کہ آپ دونوں کو کھلاؤ، پھر آپ کسی کی وجہ سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ کے پاس آمدن کم ہے تو ڈیوائیڈ کرو آپ اس کو۔ تو یہ کہنا یعنی وقت میں ہو گیا زوجہ کا حق زیادہ ہے، اور رات گزارنا زوجہ کا حق ہے۔ آپ اگر والدہ کے ساتھ نہیں سوتے، باپ کے ساتھ نہیں سوتے، آپ بیوی کے ساتھ سوتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی والدہ اگر آپ کو تانا دیتی ہے کہ بھئی میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں تو آگے سویا کر، تو بیگم کے ساتھ جا کے سو رہا ہے، تو ماں کا حق تو زیادہ ہے، تو ماں کا یہ تانا غلط ہوگا، اس لیے کہ ماں کا حق اگرچہ زیادہ ہے لیکن یہ والا حق ماں کا سرے سے ہے ہی نہیں، یہ حق ماں کا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر رخصتی کر کے آئی ہے آپ کے گھر میں، تو یہ رات آپ کو اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ ہاں کبھی کبھار ہو جائے، جیسے ماں باپ کہتے ہیں بہت دن ہو گئے ہمارے گھر میں آئی نہیں رہنے کے لیے، تو کچھ دن رہنے کے لیے آؤ، وہ ایک الگ بات ہے، کبھی کبھار تو ایک الگ، لیکن مستقل بیسس پر زوجہ کے ساتھ انسان کو رہنا پڑتا ہے، اور مستقل بیسس پر خرچہ بھی آپ پر زوجہ کا ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ والدین اگر مالدار ہیں تو آپ پر والدین کا خرچہ لازم نہیں ہے، لیکن بیوی کروڑ پتی بھی کیوں نہیں ہو، پھر بھی شوہر کے ذمہ اس کا نان نفقہ ہے، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہے اسی بیس پر کہ اب نان نفقہ آپ نے اس کا اٹھانا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے پھر والدین کا حق زیادہ کیسے ہو گیا؟ حق زیادہ ایسے ہو گیا کہ جو والدین کے حقوق ہیں نا آپ کے اوپر، جو واجب حقوق ہیں، ان کی حق تلفی آپ نے اگر کی تو آپ کو گناہ بہت زیادہ ہوگا۔ بیوی کے حقوق کی حق تلفی کی تو گناہ ہوگا، مگر اتنا نہیں ہوگا جتنا والدین کو ستانے کا گناہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے والدین کا حق زیادہ ہے۔ اور مباح چیزوں میں والدین کا حق زیادہ ہے۔ مباح کا مطلب وہ کام جو آپ پر واجب نہیں ہے، اس میں بیوی ایک کام کا حکم دے رہی ہے، والدین اس کے خلاف، تو پھر آپ کو والدین کی بات ماننی ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے دن جناب آپ کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے جو ہے نا وہ آج ذرا تھوڑا سا پارک میں گھما کے لے آؤ، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر نے چہل قدمی کا حکم دیا ہے۔ ادھر بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہفتے کے دن تو ہم فلاں جگہ انوائٹڈ ہے، آپ فلاں جگہ میری رشتے داروں کے یہاں آپ جاؤ گے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ماں کا حکم فالو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی ضرورت کو آپ نے پہلے مد نظر رکھنا ہے۔ بیگم کو آپ بول دیں بھائی بیگم دیکھو میری اماں کی طبیعت خراب ہے، اماں نے بولا ہے پارک میں لے کے جاؤ مجھے اور واکنگ کراؤ تھوڑی سی، تو پھر میں ان کو ٹائم دوں گا، آج اپنے رشتے داروں کو آپ تھوڑا سا گول کر دیں، ٹوپی کرا دیں آپ ان کو۔ تو ایسے جو یہ چونکہ جائز ہے نا، گھمانا پھرانا کوئی واجب تو نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح مثال بیگم کہہ رہی ہے مجھے حج کرا کے آؤ، آپ ماں بھی کہہ رہی ہے حج کراؤ، تو پھر ماں کا حق یہاں پہ زیادہ ہے، کیونکہ حج کرانا آپ پر واجب نہیں ہے۔ تو مباح چیزوں میں پھر ابا اماں کو مقدم رکھا جائے گا۔